अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आखिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअन वत्तक़ुल्लाहल लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहामा इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। मैं मुनज़्ज़ा रफ़त UIRC सिस्टर्स विंग मलिकपेट ब्रांच की तालिबा इल्म हूँ। आज बाहैसियत नाज़िम जलसा 14 मई 2016 बरोज़े हफ्ता UIRC यानी यूनिवर्सल इस्लामिक रिसर्च सेंटर की जानिब से आप तमाम मोहतरम माओं और बहनों का हमारे तारीख़ी शहर हैदराबाद के मशहूर इलाक़े चार मीनार में इस सना गार्डन फंक्शन हॉल में तहे दिल से इस्लामी तरीक़े से आप सबका इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद सामियात कराम, माशाअल्लाह आज हमारे इस वुमेन कॉन्फ्रेंस की बज़्म मुखर्रिरा मोहतरमा बुशरा बाजी साहिबा का सदारती खिताब है, जिसकी तकरीर का उन्वान है मिसाली बीवी कौन। मैं मोहतरमा बुशरा बाजी साहिबा का मुख्तसर तारुफ देना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरमा बुशरा बाजी साहिबा हाफिज़ा, आलिमा व फाजिला है, जो UIRC सिस्टर्स विंग मलिकपेट ब्रांच की मौलमा, सदर व इंचार्ज है। ये सिस्टर्स विंग मोहतरमा बुशरा बाजी साहिबा की रास निगरानी में चलता है। माशाअल्लाह UIRC सिस्टर्स विंग मलिकपेट ब्रांच की इस मौलमा के ज़रिए पिछले 2.5 साल के अरसे में 400 से ज़्यादा ख़वातीन व तालिबात फ़ारिग़ हो चुकी हैं। आपके पढ़ाने का अंदाज़ बहुत ही आम फहम होता है, जिससे ख़वातीन व लड़कियां मुतासिरकन होती हैं। माशाअल्लाह आपके मुख्तलिफ़ मुक़ामात पर तक़ारीर होते हैं। इंशाअल्लाह मुनासिब वक्त आने पर हिंदुस्तान के बाहर भी आपके बयानात होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप इस्लाम और तक़ाबुल अदियान में काफ़ी इल्म रखती हैं। माशाअल्लाह मोहतरमा बुशरा बाजी साहिबा अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इंतहाई तड़प के साथ अल्लाह ताला के रास्ते में अपनी ज़िंदगी लगाए हुए हैं। मोहतरमा बुशरा बाजी साहिबा की तक़ारीर के DVDs भी बनते हैं। आप हमारे दफ्तर या आज काउंटर से DVDs हासिल कर सकती हैं। मोहतरमा बुशरा बाजी के बयानात हमारे मौजूदा चैनल पर सिस्टर बुशरा UIRC टाइप करते हुए आप देख सकते हैं। मौजूद सामियात कराम, निकाह के बाद मिसाली बीवी बनना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जहाँ इस नेमत के हसूल में क़िस्मत का दखल है, वहाँ ज़ाहिरी असबाब के अमल व दखल को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कितने ही घर ऐसे हैं जो इन ज़ाहिरी असबाब को ना समझने की बिना पर बर्बाद हुए हैं। आज की तकरीर मिसाली बीवी कौन हर उस लड़की के लिए ज़रूरी है जो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को किताब व सुन्नत की रोशनी में बेहतर बनाना चाहती है। इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे दौर की ख़वातीन व लड़कियों को इस मौजू की मारिफत हासिल करने की ज़रूरत है। मोहतरमा बुशरा बाजी साहिबा इंशाअल्लाह ख़ास तौर पर इस तकरीर में मिसाली बीवी कौन के पहलू को उजागर करेगी। इस तकरीर का सुनना हर वो लड़की और ख़ातून के लिए ज़रूरी है जो अज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ करने वाली है या कर चुकी है, जिसकी शादी को अरसा गुजर गया है मगर इनके शौहर के दिल में अपने लिए उल्फत व मोहब्बत पैदा ना कर सकी। हर मुसलमान बीवी की तमन्ना होती है वो अपने शौहर के नज़दीक बेहतरीन, मोअज़्ज़िज़, मिसाली बीवी साबित हो। इस तमन्ना की तकमील का तरीक़ा क्या है, मिसाली बीवी की सिफ़ात क्या है, इस बात का मुफस्सिल जवाब देने के लिए मैं
دعوت دیتی ہوں آج کی بزم مقررہ محترمہ بشرا باجی کو کہ وہ آئے اور اپنے موعظے حسنہ سے ہمیں مستفید کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدعی الساعة من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدى ومن يعصمها فإنه قد غوى فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم ناظم جلسہ محترمہ منزہ حسین باجی صاحبہ، محترمہ عائشہ سلطانہ باجی صاحبہ، آج کے مہمان خصوصی، عزیز طالبات، ذمہ داران جلسہ اور عزیز سامعات کرام، میں آپ تمام کا اس ویمنس کانفرنس میں تہ دل سے اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے مثالی بیوی کون؟ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میں اسی کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتی ہوں، اسی پر ایمان رکھتی ہوں، اسی پر پورا بھروسہ رکھتی ہوں، اور میں پناہ مانگتی ہوں نفس کی شرارتوں اور برے اعمال سے۔ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی ہر وضاحت کے لیے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اس قرآن مجید میں ہمارے لیے وہ تمام امور و اعمال بتا دیے جو ہمارے قرب کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اور اس سے دوری رہنے کے باعث ہر چیز سے ہمیں واقف کرا دیا۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت تک شریعت کو مکمل طور تک پہنچا دیا تھا، اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت تک شریعت کو اپنی وفات سے پہلے مکمل طور تک پہنچا دیا تھا۔ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یقیناً وہ حق پر ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اپنی منمانی زندگی گزارے، ایسا شخص کسی اور کا نہیں بلکہ خود اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے متبعین پر، ان کے تمام اصحاب پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعات کرام، آج کی میری تقریر کا عنوان ہے مثالی بیوی کون؟ ہر مسلم عورت کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ مثالی بیوی بنے، اپنے شوہر سے محبت کرے اور شوہر اس سے محبت کرے، شوہر کو راضی رکھنے اور اس کے دل میں ہر دل عزیز بننے کی خواہش رکھتی ہے، تاکہ گھر کا ماحول خوشگوار اور زندگی باسعادت اور بمسرت ہو جائے۔ ہر مسلم عورت کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہترین معزز خواتین کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ معزز ماں اور بہنوں، اس تمنا کی تکمیل کا آخر کیا طریقہ ہے؟ مثالی بیوی کے کیا اوصاف ہے؟
इन बातों का मुफस्सल जवाब देने से पहले सबसे अहम बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मिसाली बीवी वो है जिससे अल्लाह सुब्हान ताला राज़ी हो जाए, उसे खुसूसी अपने रहमतों मोहब्बतों से नवाजे, इसी तरह इसे दुनिया में सुकून राहत और इत्मीनान हासिल हो जाए और इसे जन्नतुल फिरदौस में अपनी नेमतों से वो फैज़याब हो सके। मुअज़्ज़ज़ सामियात कराम, क्या आप मिसाली बीवी बनने में वाकई संजीदा है? बताइए, क्या आप मिसाली बीवी बनने में वाकई संजीदा है? तो आइए मेरी तकरीर को अव्वल से आखिर तक समाअत फरमाइए। इस तकरीर में मैं बयान करूंगी एक औरत नेक और मिसाली कैसे बन सकती है, इसके अंदर ऐसे कौन से औसाफ हो जिस पर अमल करके वो अपने आला मकसद को हासिल कर सकती है। मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, ज़रा आप अपना अपना जायज़ा लेकर देखिए, क्या आपके पास मिसाली बीवी के औसाफ मौजूद है या कुछ कमी या कोताही हो रही है? अगर कुछ कमी या कोताही हो रही है तो अभी भी वक्त है, अपने रब से माफ़ी मांग ले, अपने शौहर से माफ़ी मांग ले और अपनी ज़िंदगी को बासआदत और बामसरत बनाएं। देखना तो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक मिसाली बीवी कौन है, मिसाली बीवी के क्या औसाफ है। अल्लाह सुब्हान ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो वो जन्नत की नेमतों में रह रहे थे, मगर फिर भी उनकी तबीयत के अंदर एक इस्तिराब और बेचैनी थी। इस इस्तिराब और बेचैनी को दूर करने के लिए अल्लाह सुब्हान ताला ने अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। क्यों? लियस्कुना इलैहा, के आप उनसे सुकून पाए। तो गोया औरत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक मर्द की ज़िंदगी में सुकून पैदा करने का हसीन तोहफा है। अगर औरत नेक हो तो ये जंगल में मंगल बना सकती है, वीरान जगह को गुलिस्ता बना सकती है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाली औरत की तारीफ करते हुए फरमाया, अद्दुनिया मताउन व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतुस सालिहा। दुनिया एक मता है और उसकी सबसे बेहतरीन मता नेक औरत है। तो दुनिया के तमाम नेमतों में सबसे अफजल नेमत एक मर्द के लिए उसकी ज़िंदगी में नेक बीवी का होना है। इस्लाम ने निकाह को सबसे आसान अमल बताया। नेस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाली ज़िंदगी गुजार कर भी बताया। निकाह को अल्लाह सुब्हान ताला ने शौहर और बीवी के लिए सुकून हासिल करने का ज़रिया बनाया है। निकाह में नस्ल इंसानी की बका है। निकाह अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी का नाम है। निकाह अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी का नाम है। निकाह करने से शौहर और बीवी दोनों को पाकदामनी हासिल होती है और नज़र की हिफाजत होती है। मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, इंसानी रिश्तों में सबसे अहम रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता होता है और ये रिश्ता निकाह के ज़रिए से वजूद में आता है। निकाह के ज़रिए से सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान का मिलन होता है। निकाह से पहले एक लड़की अपने उम्मीदों के शहजादे के मुताबिक बहुत सारे ख्वाब सजाए हुए होती है और एक लड़का अपने उम्मीदों की शहजादी के मुताबिक बहुत सारे ख्वाब अपने दिल में सजाए हुए होता है। लेकिन शादी के बाद ये उम्मीदों की शहजादी, ये उम्मीदों का शहजादा, ये नारे लगाए जाते हैं कि शादी करके फंस गया हूँ, फंस गई हूँ। वालिदैन ने फंसा दिया है, रिश्तेदारों ने फंसा दिया है, दोस्त अहबाब ने फंसा दिया है, आंटी अंकल ने फंसा दिया है, मामू मामी ने फंसा दिया है। ज़िंदगी जहन्नुम बनी हुई है। आए दिन लड़ाई झगड़े हमारे घर में रोज़ का मामूल बनते जा रहे हैं। निकाह एक खूबसूरत रिश्ता है। कहते हैं कि निकाह करने से एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आती है। ख़ास तौर पर एक लड़की की ज़िंदगी में शादी के बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ आती है, लेकिन बदकिस्मती से हमको इन तब्दीलियों के बारे में पहले से कुछ बताया नहीं जाता। जब इन्हें यह हालात पेश आते हैं तो घबरा जाती है और नादारी में बहुत सारी गलतियाँ कर बैठती है। निकाह एक खूबसूरत रिश्ता है जो शौहर और बीवी एक दूसरे को बर्दाश्त न करने की वजह से करवाहट में बदल जाता है। ईसार और कुर्बानी खुशगवार ज़िंदगी की अलामत है। सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त से हम अपने घरों को जन्नत का नमूना बना सकते हैं। शौहर और बीवी एक दूसरे की इज्जत करे, शौहर और बीवी एक दूसरे का एहतराम करे, शौहर और बीवी एक दूसरे के हुकूक को अदा करे, शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए ईसार और कुर्बानी का जज्बा रखे, शौहर और बीवी एक दूसरे के वालिदैन की इज्जत करे। शौहर और बीवी का रिश्ता बाहमी एतमाद और भरोसे का रिश्ता होता है। शौहर और बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें दोनों मिलकर जिंदगी भर साथ रहने का अज़्म करते हैं। शौहर और बीवी का रिश्ता एक गाड़ी के दो पहियों की तरह है। अगर एक पहिया कमज़ोर हो जाए तो क्या गाड़ी आगे बढ़ सकेगी? निकाह खुलूस और प्यार का ऐसा वादा है
جو شوہر اور بیوی کو ایک ساتھ چلنے کے لیے ایک دل جا بنا دیتا ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان شک کا پیدا ہو جانا جھگڑا شروع ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ شوہر اور بیوی میں جھگڑے کا پورا اثر خاندان پر پڑتا ہے۔ بچے متاثر ہو جاتے ہیں، بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، خود میاں بیوی میں احساس کمتری آ جاتی ہے، گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ان سب مسائل سے بچنے کے لیے آج ہمارے شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ دونوں آج سے اپنا اپنا حساب شروع کرے، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرے، دونوں ایک دوسرے کی عزت کرے، دونوں ایک دوسرے کا احترام کرے، دونوں ایک دوسرے کے جنسی حقوق کو ادا کرے، دونوں ایک دوسرے کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ رکھے، جھگڑے کے وقت اپنی زبان پر کنٹرول رکھے۔ زبان پر لگام لگانا سب سے بڑا حل ہے۔ تجربے کار لوگ کہتے ہیں شادی کے پہلے سال شوہر بولتا ہے اور بیوی سنتی ہے، دوسرے سال بیوی بولتی ہے اور شوہر سنتا ہے، جبکہ تیسرے سال شوہر اور بیوی دونوں بھی بولتے ہیں اور پڑوسی سنتے ہیں۔ معزز سامعات کرام، شوہر اور بیوی میں معمولی باتوں پر جھگڑے اور نوک جھوک عام بات ہے۔ اب یہیں سے روٹھنے منانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو شادی شدہ رشتے کو بہت زیادہ مزید مضبوط بنا دیتا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ شوہر اور بیوی میں اتنا زیادہ جھگڑے طویل ہو جاتے ہیں کہ بات بننے کی بجائے بگڑتی چلی جاتی ہے۔ اب رشتے میں خاموشی کی دیوار حائل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ماں اور بہنوں، شوہر اور بیوی اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے، اپنے رشتے کو بہتر بنانے کے لیے کچھ باتیں اپنی عادت میں ضرور شامل کرے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر بھروسہ رکھے، ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو مساوی درجہ دے، رشتے میں خوشحالی کے لیے ایک دوسرے کو وقت دے، بات چیت کرے، اپنے وعدے کو دل سے نبھائے، ایک دوسرے کے کاموں کی تعریف کرے، ایک دوسرے سے تعاون کرے، زندگی میں آگے بڑھنے کے بارے میں سوچے۔ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو اپنی بات بتانا چاہتے ہیں تو بغیر کسی روک ٹوک پوری بات سنے اور جذبات کو سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کو اہمیت دے۔ غلط بیانی سے بچے، ایک دوسرے سے جھوٹ بولنے سے بچے، انانیت سے بچے۔ شوہر اور بیوی اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے جنسی راز ظاہر نہ کرے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے میں خوبیوں کو تلاش کرے۔ شوہر اور بیوی ناراضگی کے وقت ایک دوسرے کی خوبیوں کو نظر انداز نہ کرے۔ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرے۔ شوہر اور بیوی دونوں آپس میں صلاح و مشورہ کرے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت اختیار کرے۔ شوہر اور بیوی تنگ دستی اور خوشحالی میں اعتدال کا دامن نہ چھوڑے۔ شوہر اور بیوی دونوں بیک وقت غصے کا اظہار نہ کرے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر نکتہ چینی نہ کرے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے خلاف جلی کٹی نہ سنائیں۔ شوہر اور بیوی ناراضگی والی بات آگے بڑھنے نہ دے۔ شوہر اور بیوی اپنے مزاج میں انا کو آنے نہ دے۔ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی عزت کرے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو ہدیہ اور تحفہ دیا کرے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے کاموں میں دلچسپی لے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو وقت دے۔ شوہر اور بیوی بچوں کے سامنے بحث و مباحثہ نہ کرے۔ شوہر اور بیوی دوستوں، رشتہ داروں سے مختصر فون پر بات کرے۔ معزز ماں اور بہنوں، چند یہ بنیادی اہم باتوں پر عمل کرنے سے شوہر اور بیوی کا رشتہ مثالی جوڑا بن جائے گا انشاءاللہ۔ ان باتوں کا فائدہ آپ اپنے تجربے سے دیکھ سکتے ہیں۔ میری تقریر کا عنوان ہے مثالی بیوی کون؟ مثالی بیوی کون کے اوصاف بیان کرنے سے پہلے میں اپنی تقریر کی مناسبت سے ضروری سمجھتی ہوں کہ چند پوائنٹ مثالی شوہر کے اوپر بھی بیان کروں۔ مثالی شوہر کون ہے؟ پتی نمبر 1 کون ہے؟ مثالی شوہر وہ ہے جو دیندار عورت کا انتخاب کرے۔ ان ابی ہریرہ عن النبی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين وتربت يداك۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبہا، اس کے خاندانی حسب نسب کی وجہ سے، تیسرا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، لدینہا، اس کی دینداری کی وجہ سے، فاصبر بذات الدین وتربت یداک، تم دینداری کو ترجیح دو ورنہ تمہیں بعد میں افسوس کرنا پڑے گا۔
مثالی شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کا مہر ادا کرے۔ مثالی شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی کے رہائش کا گھر کا بہترین انتظام کرے۔ مثالی شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی کے چہرے پر نہ مارے۔ مثالی شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کی عزت کرے۔ مثالی شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کو گھر کے باہر کبھی نہ نکالے۔ مثالی شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی سے خوش مزاج رہے، جو اپنے بیوی سے بغض نہ رکھے۔ مثالی شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی کے ناز و نخرے برداشت کرے۔ مثالی شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی کا احترام کرے۔ مثالی شوہر وہ ہے جو اس کے والدین کی عزت کرے۔ مثالی شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی کے معاملے میں غیرت مند ہو۔ مثالی شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی کو مکمل پردے میں رکھے۔ مثالی شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی کی دینی اخلاقی تربیت کیا کرے۔ مثالی بیوی کون ہے؟ سب سے پہلی صفت مثالی بیوی وہ ہے جو دیندار شوہر کا انتخاب کرے۔ ان ابی ہریرہ عن النبی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الیکم ما ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس ایک ایسے آدمی کے نکاح کا پیغام آئے جس کے اخلاق اور دین سے تم واقف ہو تو شادی کرو، ورنہ زمین میں فتنہ فساد پھیل جائے گا۔ معزز ماں اور بہنوں، آج کل لڑکیاں زیادہ تر مال کو دیکھ رہی ہے۔ آج کل والدین مالدار داماد کو تلاش کر رہے ہیں۔ شرابی، جواری، بے نمازی ہے تو کیا ہوا؟ بنگلہ تو ہے، گاڑی تو ہے، بینک بیلنس تو ہے۔ معزز ماں اور بہنوں، یاد رکھیے گا، بے نمازی شوہر سے شادی کرنے سے گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مثالی بیوی کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، مثالی بیوی وہ ہے جو دیندار شوہر کا انتخاب کرے۔ دوسری صفت، مثالی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر ہی کو اپنا ذمہ دار سمجھے۔ سورہ نساء، سورہ نمبر 4، آیت نمبر 34۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی عورتوں پر مال کو خرچ کرتے ہیں۔ بس مثالی عورتیں وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرمانبردار ہے، شوہر کے پیٹھ پیچھے اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والیاں ہیں۔ تیسری صفت، مثالی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی بہترین خدمت کرے۔ آج کل ہماری بہنیں شوہر کی خدمت کو ضروری نہیں سمجھتی، ان کی نظر میں شوہر کی خدمت ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ آج ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، امت کی بیٹیوں کو اس امت کے اولین ماؤں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے جو اپنے شوہروں کی خدمت کیا کرتی تھی، اس سلسلے میں کوئی کوتاہی ہونے نہیں دیتی تھی۔ سب سے بہترین مثال حضرت فاطمہ تنوں کی مثال ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت کیا کرتی تھی۔ گھر کے کام کاج میں محنت و مشقت کا یہ حال تھا کہ آپ کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تنوں کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی تھی اور اپنی زندگی کے آخری لمحات میں فرمایا، اے میری بیٹی، تو سارے جنت کے خواتین کے سردار ہوگی۔ اس کے باوجود آپ اپنے شوہر کی خدمت کیا کرتی تھی، اس سلسلے میں کوئی کوتاہی ہونے نہیں دیتی تھی۔ ایک مرتبہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قیدی آئے ہوئے ہیں، تو ایک خادمہ کی غرض سے اپنے والد صاحب کے پاس جاتی ہے، لیکن گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ ترنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے پر بتاتی ہے کہ حضرت فاطمہ ترنہ خادمہ کے غرض سے آئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ ترنہ کے گھر کو جاتے ہیں اور حضرت علی عنہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے علی، ہم آپ کو وہ عمل نہ بتائیں، اے علی، کیا ہم آپ کو وہ عمل نہ بتائیں جو اس خادمہ سے بہتر ہے جس کا تم نے ہم سے سوال کیا ہے؟ وہ عمل ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین کے گھر میں خادمہ موجود تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوہر کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتی تھی. خود چکی پیستی تھی، روٹیاں بناتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک لا کر دیتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لا کر دیتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں عطر ملتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں تیل لگاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین خدمت کرتی تھی، اونٹوں کے لیے خلادہ بنتی تھی، مہمانوں کی بہترین نوازش کیا کرتی تھی. آج ہمارے ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اس امت کی اولین ماؤں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے جو اپنے شوہر کی خدمت کیا کرتی تھی. مثالی بیوی کے اوصاف بیان کرتے ہوئے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، حضرت کعب بن عجرہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ کرام، کیا میں آپ لوگوں کو مثالی جنتی عورتوں کی صفات نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں آپ ہمیں مثالی جنتی بیوی کے اوصاف بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثالی جنتی عورتیں وہ ہے جو بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی، اپنے شوہر سے بہت زیادہ خوش مزاج رہنے والی، اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہے، اپنے شوہروں کے پاس بار بار لوٹ کر آنے والی ہوتی ہے. جب ان کی طرف سے کچھ کمی ہو جاتی ہے، جب اس کے حق میں کچھ نافرمانی ہو جاتی ہے تو معافی مانگ لیتی ہے، کہتی ہے، اے میرے شریک حیات، مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کے پاس سے تب تک نہیں ہٹوں گی جب تک کہ آپ ہمیں معاف نہ کر دے. بہت قسمت والا ہے ایسا آدمی جس کے نصیب میں اتنی بہترین اخلاق والی بیوی ہو. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا واجب ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے صحابیات، کیا ہم آپ کو آپ کے شوہر کا مقام و مرتبہ نہ بتائیں؟ آپ کے شوہر کا مقام و مرتبہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ یہ ہے، اگر آپ کے شوہر کے جسم میں پھوڑے اور پھنسی بھر جائے اور تم اس کو اپنی زبان سے صاف کرتی رہو تب بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں رکھا ہے. معزز ماں بہنوں، ان احادیث کی روشنی میں ہم سب کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے شوہر کے مقام و مرتبے کو پہچان رہی ہے یا نہیں. ہم سب کو اپنے اپنے ضمیر کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. چوتھی صفت، مثالی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی جائز باتوں میں اطاعت کرے. ایک عورت جنت پہ نہیں جا سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کی جائز باتوں میں اطاعت نہ کر لے. مسند احمد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 191. عن ابی ہریرہ عن النبی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا صلت المرأة لخمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قیل لها ادخلی الجنۃ من ای ابواب الجنۃ اذا شئت. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأۃ لخمسها، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، وصامت شہرها، رمضان المبارک کے روزے رکھے، وحفظت فرجها، اپنی عصمت کی حفاظت کرے، واطاعت زوجها، اپنے شوہر کی خدمت گزاری کرے، شوہر کی جائز باتوں میں اطاعت کرے، قیل لها ادخلی الجنہ، اس عورت سے کہا جائے گا، من ای ابواب الجنۃ اذا شئت، جنت کے 8 دروازے میں سے جس دروازے سے داخل ہونا چاہیے داخل ہو جائے. معزز ماں بہنوں، ان احادیث کی روشنی میں ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے. ایک عورت جنت میں نہیں جا سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کی جائز باتوں میں اطاعت نہ کر لے. 5ویں صفت، مثالی بیوی وہ ہے جب شوہر کی اس کے اوپر نظر پڑے تو وہ اس کو خوش کر دے. بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہی ہوں، کہیں جانا ہو تو ہم 16 سنگار کرتے ہیں، خوب بن ٹھن کر نکلتے ہیں، خوب میچنگ کے ساتھ جاتے ہیں، ہر قسم کی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن جب شوہر کے ساتھ گھر میں رہنا ہو تو بہت بری حالت ڈال کر رہتے ہیں. معزز ماں بہنوں، یہ عادتیں ہم کو بدلنا ہے. انشاءاللہ یہاں سے آپ لوگ مثالی بیوی بن کر جائیے. اپنے شوہر کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کر تیار ہونے کے لیے وقت کیجیے اور مثالی بیوی کے فہرست میں شامل ہو جائیے. سنن نسائی حدیث نمبر 1838. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثالی بیوی وہ ہے
جب شوہر کی اس کے اوپر نظر پڑے تو وہ اس کو خوش کر دے، جب شوہر کسی کام کا حکم کرے تو اطاعت کر دے، شوہر کے مال میں، اپنی عزت میں اس کی ناپسندہ چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے اس کی نافرمانی نہ کرے۔ چھٹی صفت، مثالی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی شکر گزاری کرے۔ ایک بیوی کا اس کے شوہر پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی شکر گزاری کرے، شوہر کی زیادہ سے زیادہ احسان مند ہو۔ شوہر کی ناشکری کرنا میری بہنوں حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اے عورتوں کی جماعت، تم بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی۔ صحابیات پوچھتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے، بتا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگوں پر بہت زیادہ لعنت بھیجتی ہو اور اپنے شوہر کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہو۔ جب آپ کے شوہر آپ کے ساتھ زندگی بھر خیر کا معاملہ کرتے رہے، آپ تھوڑی سی ان کے اندر برائی دیکھ لیتی ہے تو کہتی ہے میں نے آج تک آپ میں کوئی بھلائی دیکھی نہیں، میں نے آج تک آپ میں کوئی اچھائی دیکھی نہیں۔ ناشکری بیوی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الترغیب بالترہیب للالبانی حدیث نمبر 1944، لا ينظر اللہ تبارک وتعالی الی امرأۃ لا تشکر لزوجها وہی لا تستغنی عنہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر بھی نہیں ڈالے گا جو اپنے شوہر کی ناشکر گزار ہوگی۔ ان احادیث کے پیش نظر ہم کو چاہیے کہ میری بہنوں اپنے شوہر کی زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کرے۔ مثالی بیوی کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ایک عورت اللہ تعالیٰ کا حق تب تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے۔ ساتویں صفت، مثالی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو دلاسا دے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا تھا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 3، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے اور سچے پاکیزہ خوابوں کے ذریعے سے ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر آپ من جانب قدرت تنہائی پسند ہو گئے، آپ نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی، کئی دن رات مسلسل ذکر و فکر میں، یاد الہی میں مشغول رہتے، جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے ہوئے غار حرا میں قیام پذیر رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر ہی اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے۔ یہی سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ کے اوپر حق منکشف ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ غار حرا میں مصروف عبادت تھے، اچانک جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورۃ العلق کی ابتدائی آیت آپ کے پاس لے کر آئے، فرمایا اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں انا بخاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس بات پر فرشتے نے مجھے اس طرح جھنجھوڑا پکڑا گویا میری جان نکل گئی، مجھے سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر فرمایا اقرا پڑھو۔ اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں انا بخاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر فرشتے نے مجھے جھنجھوڑا پکڑا گویا میری جان نکل گئی، فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا، خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ بس یہ آیتیں سن کر آپ جبرائیل علیہ السلام سے اپنے گھر کو اس کیفیت میں لوٹے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا خدیجہ رضی اللہ عنہا مجھے چادر اڑا دو، مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈال دو، مجھے تو میری جان کا خوف ہو گیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے تفصیلی واقعہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنایا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو دلاسا اپنے شوہر کو دیا اس میں ہر مثالی بیوی کے لیے بہترین درس ہے۔ انشاءاللہ یہ سبق آج ہم کو سیکھ کر جانا ہے، ہر خاتون کو، ہر لڑکی کو، ہر بہو کو، ہر ساس کو یہ درس سیکھ کر جانا ہے۔ اس موقع پر خدیجہ نے جو الفاظ کہے اس میں ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں محتاجوں کی معاونت کرتے ہیں، محتاجوں کا سہارا بنتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، رائے حق کے مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔
غور کیجئے میری بہنوں، غور کیجئے، اپنی ضمیروں کو ٹٹولیے۔ اس موقع پر چاہے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر جناب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دے سکتی تھی، کیوں گئے تھے اتنی پہاڑوں میں؟ کس نے کہا تھا آپ سے پہاڑوں میں جا کر بیٹھ کر عبادت کرنے کے لیے؟ اچھا ہوا کسی نے آپ کو پریشان کیا، آئندہ بار مت جائیے۔ چاہے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا ایسا کہہ سکتی تھی۔ معزز ماں اور بہنوں، آج بہت سارے گھرانے برباد ہو رہے ہیں۔ شوہر جیسے ہی گھر آئے بیوی نے حساب لینا شروع کر دیا، وزیر داخلہ بن کر آنے جانے کا حساب لیتی ہے، کہاں گئے تھے، اتنی لیٹ کیوں ہوئے، فلاں رشتہ داروں کا کیوں جاتے ہیں، فلاں دوستوں سے کیوں ملتے ہیں، فلاں لوگوں کو کئی کو پیسے دیتے ہیں۔ وزیر داخلہ بن کر ہر چیز کا حساب کتاب لیتی ہے۔ ہر مسلمان عورت کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرح اپنے شوہر کو اس کے پریشانی کے وقت تسلی دینا چاہیے۔ تو جہاں ایک طرف اپنے شوہر کو اپنے بیوی سے ایسے ہمدردی بھرے کلمات سننے کو ملیں گے، تو وہیں دوسری طرف وہ اپنی بیوی کو دل سے مونس غم گزار ہمدرد سمجھے گا، اور آئندہ کبھی پیش آنے والی ایسی حیرانی و پریشانی کی باتیں اپنی بیوی کو سنا کر اپنے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ایک مسلمان بامثال بیوی کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ 8ویں صفت، مثالی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کے راز محفوظ رکھتی ہے۔ قرآن مجید میں مثالی بیوی کی خصوصیات بتائی گئی۔ حافظات للغیب، سورہ نساء آیت نمبر 34۔ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے مثالی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کے راز محفوظ رکھتی ہے، شوہر کے پوشیدہ باتوں کا، خفیہ باتوں کا، بلکہ بھلے طریقے سے اس کے اوپر پردہ ڈالتی ہے اور اپنے شوہر کی اصلاح کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ 9ویں صفت، مثالی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو تکلیف نہ دے۔ ترمذی کتاب الرضا، کتاب نمبر 10، باب نمبر 9، حدیث نمبر 1174۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، شوہر سے بدتمیزی سے پیش آتی ہے، شوہر سے بد کلامی کرتی ہے، تو اس عورت پر جنت کی حور اس مرد کی بیوی لعنت کرتی ہے، خدا تجھے تباہ کرے، یہ تو تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، تجھے چھوڑ کر عنقریب ہمارے پاس آنے والا ہے۔ معزز ماں اور بہنوں، شوہر کے جائز باتوں میں احکام نہ ماننا گناہ کبیرہ ہے۔ جو عورت اپنے شوہر سے بدتمیزی سے پیش آتی ہے، شوہر سے بد کلامی سے پیش آتی ہے، ایسی عورت پر جنت کی حور لعنت کرتی ہے۔ معزز ماں اور بہنوں، 11ویں صفت، مثالی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کے رشتہ داروں کی عزت کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس بہو کے بارے میں طلاق کا حکم جاری کیا جو ناشکری تھی، جس نے اپنے سسر جناب ابراہیم علیہ السلام کی عزت و تکریم نہیں کی تھی۔ 12ویں صفت، مثالی بیوی وہ ہے جو اپنے ساس اور نندوں کا خیال رکھے۔ ہمارے سماج میں ساس اور بہو کا جھگڑا روز کا معمول بنتا جا رہا ہے۔ عورت کے لیے سسرال مثالی درسگاہ ہی نہیں بلکہ امتحان گاہ ہوتا ہے، اور اس درسگاہ کی سربراہ ساس ہوتی ہے۔ ساس کی عقل مندی کی وجہ سے پورا گھر خوش رہ سکتا ہے۔ معزز ماں بہنوں، اگر ایمانداری سے جائزہ لے تو پتہ چلے گا کہ ہر ساس محدود ذہن کی ہوتی ہے۔ وہ یہ خیال کرتی ہے کہ جس طرح میری ساس نے میرے ساتھ سلوک کیا تھا، میں اپنی بہو کے ساتھ ویسے ہی سلوک کروں گی۔ بہت سی باتوں میں انا کا مسئلہ بنا لیتی ہے۔ اپنی بہو کو اکثر کہتے رہتی ہے، میں نے اپنے بیٹے کی پرورش میں سارا زیور، سارا پیسہ، سارا وقت لگا دیا ہے۔ اکثر ساس اپنے بہو اور بیٹے دونوں کو دبا کر رکھنا چاہتی ہے اور اپنے بہو سے جہیز کم لانے کی وجہ سے ناراض رہتی ہے، اور اکثر تانا دیتی رہتی ہے کہ آپ والدین نے ہمیں کیا دیا ہے، جائیے مانگ کر لائیے۔ نندے بھی تانے دیتی رہتی ہے، وہ یہ بھول جاتی ہے کہ وہ بھی کسی کے گھر کی بہو ہے، بہو بن کر جانے والی ہے۔ ہر ساس اپنی بہو کو بیٹی مانے اور ہر بہو اپنی ساس کو حقیقی ساس مانے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں کے مسائل دور ہو سکتے ہیں، ورنہ زندگی بھر ہمارے مسائل ہرگز بھی ختم نہیں ہو سکیں گے۔ یہاں پر بیٹھی ہر ساس سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنی بہو کا انتخاب دینداری دیکھ کر کریں۔ اسلامی نقطہ نظر سے معیاری رشتہ وہ ہے جس میں لڑکی دیندار ہو۔ دینداری کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس نے کسی دینی مدرسے سے عالمہ حافظہ کا کورس کی ہو، بلکہ دینداری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے بنیادی مطالبات کو سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے والی ہو۔ ایسی لڑکی شوہر کی وفادار ہوگی، ساس کی خدمت گزار ہوگی، بلکہ خبیث امید ہے کہ وہ جذبہ ایثار سے سرشار، صبر و تحمل سے متصف، عفو درگزر کی حامل ہوگی۔ یہاں پر بیٹھی ہر ساس سے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ ذرا اپنے زمانے کو بھلانے کی کوشش کریں۔ ہر ساس یہ سوچ کر برداشت کرے کہ اب میرے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے، میرے بیٹے کے پاس وقت اس لیے کم ہو گیا ہے کہ وہ اب کسی کا شوہر ہے، میرے بیٹے کی محبت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ وہ اب کسی اور کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہر ساس سے میں کہنا چاہوں گی کہ ہر ساس اپنا یہ نظریہ بنائیں، عورت کا اصل گھر اس کا سسرال ہی ہوتا ہے۔ عورت کو زندگی بہترین ڈھنگ سے گزارنے اور معاملات سے بہتر طریقے سے نمٹنے کا ہنر تو اسے سسرال ہی سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ عورت کا اصل گھر یعنی میری بہو کا اصل گھر تو سسرال ہی ہے، یہیں سے وہ زندگی کی ہر اونچ نیچ کا مقابلہ کرنا سیکھتی ہے۔ جب تک ایک لڑکی اپنے والدین کے گھر میں رہتی ہے، بڑے لاڑ و پیار میں پلتی ہے، بے فکر ہو کر زندگی گزارتی ہے، بے فکر اٹھتی ہے، بے فکر ہو کر سوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کی بہت ساری بنیادی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ ان باتوں کا علم اسے شادی کے بعد ہوتا ہے۔ بیچ میں آدمی سینڈوچ بن جاتا ہے۔ اگر امی کی طرف سے کچھ کہہ کر بیوی کو کچھ کہے، بیوی منہ پھلا لیتی ہے، میکے چلے جاتی ہے، الگ گھر کے مطالبے پر ہی واپس آتی ہے۔ اگر بیوی کی طرف سے کچھ سن کر اپنی امی کو کچھ کہے تو امی کیا کہتی ہے؟ آپ لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، تو پورا بیوی کا ہو گیا ہے، بیوی کا غلام ہو گیا ہے، نوکر ہو گیا ہے، تو پورا بدل گیا ہے۔ اکثر اپنے بیٹے کو تانے دیتی رہتی ہے، بیٹا دیکھو اب تم اپنے والدین کو ٹائم کم دے رہے ہو، پہلے ٹائم زیادہ دیتے تھے۔ ہر ساس سے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ ذرا اپنے لہجے میں نرمی اختیار کیجیے، اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو حقیقی بیٹی کی طرح سمجھ کر اس کے ساتھ رحم والا معاملہ کیجیے، تو انشاءاللہ ہمارے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر بیٹی ہر بہو کو میں یہ نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی ساس کو حقیقی ماں سمجھے، حقیقی ماں سمجھ کر اس کی تابعداری کرے، اس کی عزت و اکرام کرے، بلکہ حقیقی ماں سے بڑھ کر اپنے ساس کی تعظیم کرے، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے لیکن ساس اپنے شوہر کی ماں ہوتی ہے۔ ہر بہو کو میں یہ کہنا چاہوں گی، ہر بہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا یہ نظریہ بنائیں کہ آج ساس سسر کی خدمت سے جو دعائیں مجھے ملے گی وہ میرے آنے والی زندگی میں کئی مصیبتوں، بلاؤں، آفتوں سے بچائے گی۔ آج ساس سسر کی ڈانٹ پر تھوڑا سا صبر کل میرے بڑے بڑے مصیبتوں کے آگے کڑوے صبر سے بچائے گا۔ آج ساس سسر کی دعا میرے بچوں کی مصیبتوں کے آگے خلاف کی طرح ہوگا۔ ہر بہو سے میں جو یہاں پر بیٹھی ہے ان سے کہنا چاہوں گی، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے سسرال کی غیبت کبھی بھی جا کر اپنے میکے میں نہ کریں۔ جس طرح اپنے والدین کے گھر میں کام کاج کرنے کی وجہ سے پیاری تھی، اسی طرح سسرال میں خوبیوں سے کام لے کر ہر دل عزیز بن جائیے۔ ہر بہو سے میں کہنا چاہوں گی کہ راج کرنے والی، راج قبول کرنے والی سوچ کو ختم کرے۔ معاملات یہی سے بگڑتے ہیں۔ گھریلو معاملات بے جا حکم چلانے سے، بے جا حکم ماننے سے نہیں چلتے۔ ہر بہو کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ صرف اپنے شوہر ہی کو اپنانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ سسرال میں ساس، ننند، دیورانی، جٹھانی ہر ایک کو لے کر چلے۔ ہر بہو سے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے سسرال میں خوبیوں سے کام لے کر ہر دل عزیز بن جائیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلانی عورت نے اپنی محنت سے، اپنی لگن سے، فرمانبرداری سے سسرال والوں کا دل جیت لیا ہے، تو ایسا بننے کے لیے کافی محنت کی، کافی جستجو کی، کافی قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثالی بیوی تو وہ ہے جس کی تعریف سسرال اور میکے دونوں میں لوگ کرتے رہے۔ میں یہاں پر بیٹھی ہر ساس اور بہو سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ذرا ایک دوسرے میں خامیاں تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہر خوبیوں سے پاک صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اپنی رب کی رضا کے لیے صبر کرنا، برداشت کرنا سیکھیے۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے اپنے مزاج کو برداشت کرنے والا مزاج بنا لیا تو انشاءاللہ آپ کا گھر جنتی اور مثالی ہو جائے گا۔ 13ویں صفت، مثالی بیوی وہ ہے جو اپنے بچوں کا بہترین خیال رکھے۔ بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی عورت کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورت بتایا ہے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 66 باب نمبر 2 حدیث نمبر 5082۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین عورت وہ ہے جو اپنے بچوں کی بہت زیادہ دیکھ بھال کرے، جو اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرے، جو اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرے، شوہر کے گھر اور اپنے بچوں کی اچھی طریقے سے حفاظت کرے۔ عورت ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کی اور اپنے بچوں کی، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2553۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور بچوں کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ 14ویں صفت مثالی بیوی وہ ہے جو اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزے نہ رکھے۔ یہ بات ہم میں سے ہر ایک خاتون جانتی ہے کہ مرد کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کی اطاعت کے مطابق چلے، جیسا حکم کرے ویسے ہی مانے۔ احادیث مبارکہ میں مثالی بیوی کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں اس میں سے یہ ایک صفت ایسی صفت ہے جس پر ہر بیوی عمل کرنے سے اپنے شوہر کے دل کو جیت سکتی ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 37۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزے رکھے۔ 15ویں صفت مثالی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 39۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے، جب شوہر گھر میں موجود ہو تب بھی اجازت لے، جب موجود نہ ہو تب بھی اجازت لے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الطلاق کتاب نمبر 10 باب نمبر 21 حدیث نمبر 5082۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحان تعالیٰ ایسی عورت پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دے گا جو اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال پہلے مسافت سے محسوس کی جاتی ہے۔ معزز ماں اور بہنوں، 17ویں صفت مثالی بیوی تو وہ ہے جو اپنی شادی شدہ زندگی کو اپنے شوہر کے نام کر دے، اس کے شوہر پر اکیلا راج رہے تو یہ بہت بڑی بھول ہے۔ 70% خواتین یہی غلطی کر بیٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو اس کے والدین سے بدظن کرنا شروع کر دیتی ہے، کہتی ہے کہ آپ کے والدین یہ کہہ رہے تھے، آپ کی بہن یہ کہہ رہے تھے، آپ کے بھائی یہ کہہ رہے تھے، اور شوہر اپنی بیوی کو بات کو مان لیتا ہے۔ انسانی عقل یہ کیسے مان لے کہ وہ والدین جس نے اپنے بچے کو پڑھایا لکھایا بڑھایا، اس کی پرورش کی، اس شادی کے بعد وہ اپنے بچے کو دشمن کیسے سمجھ بیٹھے۔ مثالی بیویوں کوشش کیجئے کہ آپ کی ساس اور نندوں سے بن جائے۔ اگر آپ نے اپنے ساس اور نند کا دل جیت لیا تو اب مشکل نہیں ہے کہ آپ اپنے شوہر کے دل کو بھی جیت لے۔ 19ویں صفت مثالی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 37۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے کی اجازت دے، شوہر گھر میں موجود ہو تب بھی اجازت لے، شوہر گھر میں موجود نہ ہو تب بھی اجازت لے۔ معزز ماں اور بہنوں، 20ویں صفت مثالی بیوی وہ ہے جو اپنے میکے جانے کا وقت اور دن مقرر کرے۔ ہمارے سماج میں ساس بہو کی لڑائی کی ایک اہم وجہ بہو کا اپنے والدین کے گھر جانا ہے۔ ساس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بہو اپنے سسرال میں ہی دل لگائے، اس کی خدمت کرے۔ دوسری طرف لڑکی یہ چاہتی ہے کہ خود اپنے والدین کو بھی وقت دے۔ بے شک بہو چاہے کتنی ہی خدمت گزار کیوں نہ ہو، مگر جیسے ہی وہ میکے جانے کا ارادہ کرتی ہے ساس کے چہرے پر شکن پڑ جاتی ہے، ساس منہ گرا لیتی ہے۔ ان سب مسائل سے بچنے کے لیے مثالی بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی مدد سے اپنے میکے جانے کا دن متعین کرے، اور یہ بھی دھیان میں رہے کہ اس دن سسرال میں کچھ کام نہ ہو۔ مثالی بیوی وہ ہے اپنی زندگی سے دوسروں کی زندگی کو کمپیئر نہ کرے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ عورت کے اندر فطری طور پر حسد سب سے زیادہ پایا جاتا ہے،
اور اس کے اندر مادہ پرستی کا جذبہ بھی کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ ذرا وہ دوسری عورتوں سے اچھا نظر آنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ ہر عورتوں کی نظر اسی کی طرف اٹھے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی عورت کو کسی جگہ پر کسی مقام پر کوئی چیز پسند آ گئی، کوئی زیور پسند آ گیا، کوئی چیز پسند آ گئی تو وہ نخالی پر اتر آتی ہے، سیم ٹو سیم ویسے ہی چیز خریدنے کے لیے چاہتی ہے، اور اپنے شوہر سے اکثر کہتے رہتی ہے کہ فلاں شوہر کتنے اچھے ہیں، فلاں بھابھی کتنے اچھے ہیں، وہ اپنی بیوی کا کتنا اچھا خیال رکھتے ہیں، ان کو باہر تفریح کے لیے لے جاتے ہیں، آپ نے ہم کو کیا دیا ہے۔ مثالی بیوی یہ سوچتی ہے کہ ہر انسان کا نصیب ہوتا ہے، تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، آپ جس کو اچھا سمجھ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کے حق میں بہتر نہ ہو۔ مثالی بیوی کبھی بھی اپنے شوہر سے یہ نہیں کہتی کہ میرے بھائی کے پاس، میری بہن کے پاس، میرے امی لوگوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے ان کے پاس گھریں ہیں، ان کے پاس بہت اچھے اچھے کپڑے ہیں۔ مثالی بیوی ہمیشہ اپنے شوہر جو کچھ بھی دے اس پر صابرہ اور شاکرہ بن کر رہتی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے جب میں کروں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے اور لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا سے بے پرواہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور لوگ تم کو پسند کرنے لگیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے کسی ملنے جلنے والوں سے، عزیز رشتہ داروں سے، والدین سے کسی بھی چیز کی توقع مت رکھیے، اگر وہ کچھ دیتے ہیں تو ان کا ضرور شکریہ ادا کیجیے۔ معزز ماں اور بہنوں، ایک مثالی نیک کردار عورت کی نگاہ میں دنیا کی آرائش اور تکلفات کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ وہ دنیا کے خوشحال رئیس عورتوں کی رئیسی میں یا اپنے برتری کا مظاہرہ کرنے کے لیے شوہر کی بساط سے زیادہ مطالبات کی بھرمار نہیں کرتی، بلکہ وہ نہایت خنا پسند اور وفاشیار ہوتی ہے، اور اپنے شوہر کا زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے سادہ زندگی گزارنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتی ہے۔ مثالی بیوی وہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، متاع دنیا میں سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو حتیٰ کہ وہ اپنی عادت سے باز نہ آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر اپنی بیوی کو اپنی طرف بلائے، پھر وہ عورت بلا عذر انکار کر دے اور شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے تو ایسی عورت پر صبح تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1854، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حالت میں فوت ہوگی کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ مثالی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر سے نیکی کے کاموں میں تعاون کرتی ہے۔ ہم کو خبردار رہنا چاہیے کہ شوہر کے نیکی کے کاموں میں کبھی بھی رکاوٹ نہ بنے، خاص طور پر جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہو یا دین پھیلانے میں انبیاء کرام کی سنت ادا کر رہا ہو۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنے شوہر کی زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے اس کی ہمت افزائی کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مثالی بیوی کو نصیحت کرتے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 2، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، جبکہ گناہ اور نافرمانی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ معزز ماں اور بہنوں، مثالی بیوی اپنے شوہر سے خوش رہنے والی، شوہر کی فرما بردار، شوہر کے پیٹھ پیچھے اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرنے والی، اپنے شوہر سے خوش کلامی کرنے والی، شوہر سے عاجزی سے پیش آنے والی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے والی، اللہ تعالیٰ کی مطیع و فرما بردار، مصیبت پر صبر کرنے والی، خوشحالی میں شکر گزاری کرنے والی، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنے والی، صلہ رحمی کرنے والی، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والی، دنیا میں آخرت کی طرف گار
मामलात में मुतहम्मिल मिजाज, नेकी का हुक्म देने वाली और बुराई से रोकने वाली, अपने इस्मत की हिफाजत करने वाली, शर्म व हया वाली, तवक्कुल का वाली, तमाम आमाल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला के लिए मुखलिस करने वाली, वालिदैन से हुस्न सुलूक करने वाली, वफादार, वादों को पूरा करने वाली होती है। कुरान मजीद में मिसाली बीवी की खुसूसियत बताई गई। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34, फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। बस मिसाली औरतें वो है जो अपने शौहर की फर्माबरदारी करती है, शौहर के पीठ पीछे अपनी इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत करती है। अल्लामा इब्न कसीर इस आयत की तफसीर में बयान करते हैं कि सालिहातुन से मुराद नेक औरतें हैं, खानितातुन से मुराद फर्माबरदार औरतें हैं, हाफिज़ातुन लिल-ग़ैबि से मुराद शौहर के पीठ पीछे अपनी इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, अपने शौहर की इताअत करे और अपनी इस्मत की हिफाजत करे, उस औरत से कहा जाएगा जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहिए दाखिल हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसाली औरतें वो है जब शौहर की उसके ऊपर नज़र पड़े तो खुश कर दे, जो शौहर से बहुत अच्छी तरीके से बात करे, शौहर के माल में और अपनी इज्जत में उसकी नापसंदीदा चीज़ों को इख्तियार करते हुए कभी भी उसकी नाफरमानी ना करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, ऐ सहाबा कराम, क्या हम आपको मिसाली बीवी की खुसूसियात ना बताएं? मिसाली बीवी बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली, बहुत ज़्यादा अपने शौहर से खुश रहने वाली, बहुत ज़्यादा शौहर से खुश कलामी करने वाली, बार बार शौहर की तरफ लौट कर आने वाली होती है। जब शौहर के हक़ में इसकी तरफ से कुछ कोताही हो जाती है, कुछ नाफरमानी हो जाती है तो माफ़ी मांग लेती है और कहती है, ए मेरे शरीक हयात, मैं आपके पास से तब तक नहीं हटूंगी जब तक आप हमसे राज़ी ना हो जाएं। मिसाली बीवी अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत को मुक़द्दम रखने वाली होती है। मिसाली बीवी अपने शौहर से खुश कलामी करने वाली होती है। मिसाली बीवी मुनासिब वक्त और मुनासिब तरीक़ा देखकर शौहर के बहुत सारी मनफी बातों को दरगुजर कर देती है। जो अपने शौहर के सामने कभी भी किसी भी और औरत की तारीफ़ नहीं बयान करती ताकि उसके घर में कोई फितना फसाद बरपा ना हो। जो शौहर से आजिज़ी से पेश आने वाली, जो शौहर से पस आवाज़ में बात करने वाली, जो शौहर से खुश कलामी करने वाली होती है, जो शौहर के पीठ पीछे उसकी इस्मत और इफ़्फ़त की हिफाजत करती है। मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला मिसाली बीवी के 10 खुसूसी सिफ़ात का जिक्र करते हैं। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआत वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। बिलाशुबा मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द, मोमिन औरतें, खुदा की तरफ मुतवज्जे होने वाले मर्द, मुतवज्जे होने वाली औरतें, आजिज़ी करने वाले मर्द, आजिज़ी करने वाली औरतें, अराज़बाज़ मर्द, अराज़बाज़ औरतें, सब्र करने वाले मर्द, सब्र करने वाली औरतें, रोज़ा रखने वाले मर्द, रोज़ा रखने वाली औरतें, इस्मत के मुहाफ़िज़ मर्द, इस्मत के मुहाफ़िज़ औरतें, अल्लाह को याद करने वाले मर्द, अल्लाह को याद करने वाली औरतें। अल्लाह ताला ने उनके लिए मग़फ़िरत का सामान और अज्र अज़ीम तैयार किया हुआ है। मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, इस आयत में अल्लाह ताला ने मिसाली बीवी के 10 औसाफ़ बयान किए हैं। मुस्लिमात, मुमिनात, क़ानितात, सादिक़ात, साबिरात, ख़ाशिआत, मुतसद्दिआत, स्वाइमात, हाफ़िज़ात, ज़ाकिरात। मुस्लिमात मतलब इस्लाम वालियाँ, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी खुदा की मर्ज़ी के ताबे कर दी हो। मोमिनात ईमान वालियाँ, यानी जिनके दिल ईमान की दौलत से भरपूर हो। क़ानितात यानी जो इबादत को यकसोई और दिल की तवज्जो के साथ अदा करती हो। सादिक़ात यानी जो अल्लाह से और बंदों से मामलात में वादा की है, इन सब पर सच्चाई से कारबंद रहती है। साबिरात सब्र वालियाँ, यानी जो भी मुसीबत उसकी ज़िंदगी में आती है उसे खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त कर लेती है।
مشکل وقت میں اپنی زبان، جذبات اور غصے پر قابو رکھتی ہے۔ خواہشات، خشوع والیاں یعنی جن کی زندگی خاک ساری اور تواضع کو نمونہ ہے۔ متصدیات، صدقات دینے والی یعنی اس کا دل بخل اور حرص جیسے گندے اخلاق سے پاک ہوتا ہے۔ صائمات، روزے رکھنے والیاں یعنی فرض روزوں کے علاوہ مثالی بیوی نفل روزوں کا بھی اہتمام کرتی ہے۔ حافظات یعنی اپنی عزت کی حفاظت کرنے والیاں۔ ذاکرات، اللہ کو یاد کرنے والیاں جن کا دل خدا کی یاد سے معمور ہوتا ہے، جن کی زبان بھی خدا کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں اور رب العالمین سے عہد کرتے ہیں کہ آج سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گی اور شوہر کی ہر جائز باتوں میں اطاعت کریں گی۔ شوہر سے محبت کے طریقے ڈھونڈیں گی، وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں تو خوش نصیبی، ورنہ ہم اپنی وفا سے، خدمت سے، نیکی سے ان کے دل کو جیتنے کی کوشش کریں گی۔ انشاءاللہ معزز ماں بہنوں، ہم مثالی بیوی بننے کے لیے اپنے شوہر کے لیے ودود بن کر رہیں گی، شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی، شوہر سے بہت زیادہ خوش مزاجی سے پیش آنے والی، شوہر کے بہت سارا منفی باتوں کو درگزر کرنے والی، غیروں سے نظریں ہٹا کر جینے والی بن کر رہیں گی۔ آج ہم سب مثالی بیوی بننے کے لیے شوہر سے اطاعت کے طریقے ڈھونڈیں گی، شوہر کی اطاعت کر کے جنت کو تلاش کریں گی۔ ہم آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین ہمیں اس حالت میں فوت ہو کہ ہمارے شوہر ہم سے خوش ہو اور جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائے۔ معزز ماں بہنوں، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں، رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں، رب العالمین ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرمائیں، ہمارے اندر سے برائیوں کو درگزر کر دے، نیکیاں کرنا ہم سب کے لیے آسان کر دیجئے۔ رب العالمین ہم خواتین کے دین کی اصلاح فرما دیجئے جو ہمارے تمام معاملات کی حفاظت کا سہارا ہے۔ اے اللہ ہماری دنیا کو سنوار دے جس میں ہمارے لیے روزی ہے، اور ہماری آخرت کو سنوار دے جہاں ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ ہماری زندگی کو نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنا، ہماری موت کو شر و فساد سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اے اللہ اس کانفرنس میں جو سنا گیا، جو سمجھا گیا، اس پر عمل کرنا زندگی بھر ہمارے لیے آسان کر دیجئے۔ مثالی بیوی کے حقیقی اوصاف ہمارے اندر پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دیجئے جس طرح آپ نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری ڈال دی۔ اے اللہ ہم آپ کے غصے سے آپ کی رضا کی پناہ چاہتے ہیں، آپ کی سزا سے آپ کی معافی کی پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ آپ کا ذکر، آپ کی یاد، آپ کا شکر کو سوار کر ادا کرنے میں ہماری مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب آپ سے جنت چاہتے ہیں، ہر وہ عمل جو ہمیں جنت کے قریب کر دے۔ اے اللہ ہمیں اس وقت تک زندہ رکھ جب تک ہمارے لیے زندگی بہتر ہے، اور ہمیں اس وقت فوت کر دینا جب ہمارے لیے وفات بہتر ہوگی۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے کا سوال کرتے ہیں، آپ سے موت کے بعد کی زندگی کی ٹھنڈک کا سوال کرتے ہیں، آپ سے آپ کے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا سوال کرتے ہیں، آپ سے آپ کی ملاقات کی شوق کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم خواتین کو آپ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، شوہر کی اطاعت کرنے والی بنا، ان کے راز کی، ان کی عزت کی، ان کے مال کی حفاظت کرنے والیاں بنا۔ اے اللہ ہم خواتین کو ایسے خواتین بنا دیجئے جو شوہر کے ہر جائز باتوں میں اس کی اطاعت کرنے والی ہو۔ اے اللہ UIRC کے تمام دعا سے راضی ہو جا۔ اے اللہ UIRC کے دعات نے ہم خواتین کو یہاں جمع کرنے کے لیے جتنے بھی کوششیں کی ہے، جتنے بھی کاوشیں کی ہے، ان کی ہر محنت کو قبول کر لے، ان کی ہر خدمت کو قبول کر لے، ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے بچا، فتنوں کی نظر سے بچا۔ اے اللہ ان سے زندگی بھر دین کی خدمت لے لے، ان کی زندگی بھر کی خدمت کو تیری جنت کے عوض قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کی خدمت کو تیری رضامندی کے بدلے میں قبول کر لے۔ اے اللہ ہم میں جو بے اولاد ہے ان کو بہترین نیک اولاد عطا فرما، ہم میں جو لڑکیوں کے نکاح نہیں ہوئے انہیں متقی، باعمل،
شوہر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہے ان کی بیماری کو دور کر دیجئے، ہم میں جو بے روزگار ہے ان کی روزی کے اسباب پیدا کر دیجئے، ہم میں جو قرضدار ہے ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے آسان صورت پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں نیکی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر مثالی بیوی کے اوصاف عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھے مت کر۔ اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دے، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے شوہر کو بخش دے، ہمارے بچوں کو بخش دے جس دن حساب ہونے لگے۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بہترین نیکی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔